अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान हासिल ख़ान और आप सभी का खैर मक़दम करता हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं मशअल राह का बराह रास्त नशरिया। नाज़रीन, अगर आप रमज़ान के ताल्लुक़ से कोई सवाल करना चाहते हैं जिसका आप कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम सब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप सब के हरदिल अज़ीज़ मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए उनका मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। मुफ्ती साहब, आपका इस्तक़बाल है, खैरियत से हैं? नाजरीन, जैसे कि आप सब हमारे सामने ये देख रहे हैं, ये हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द के रोज़ा के बारे में हर कोई जानता है। रोज़ा शुरू से बचपन से ही लोग पीते आते हैं और रोज़ा ना कि सिर्फ रमज़ान में बल्कि पूरी गर्मी में पिया जाता है। यही सोचते सोचते हमदर्द ने रोज़े को शुगर फ्री भी निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुगर फ्री चाहते हैं और शुगर फ्री नहीं मिल पाता बाहर, और हमदर्द से अच्छा रोज़ा किसी का नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही सबको रोज़े की आदत है। रोज़े के साथ साथ हमदर्द ने यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जो है कच्ची घनी, जो मस्टर्ड ऑयल है, जिसको जब घर में आप कुकिंग करेंगे, खाना बनाएंगे तो उसका उसमें यूज़ करें। हमदर्द ने शहद भी निकाला है। शहद काफ़ी मुफीद होता है। आप जब रोज़ा खोलें या फिर सहरी करें, अगर आप दूध में सिर्फ शहद डाल के लें तो भी वो काफ़ी कारगर होगा। हमदर्द के खालिस मसाले सब जानते हैं। हमदर्द ने शुरू से खालिस मसालों का काम किया है और ख़ालिस मसाले काफ़ी तेज़ी से हमदर्द के बाहर मिलते हैं। और केसर और हिंग अभी हमदर्द ने जो शुरू करी है उसका भी आप इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मुफ्ती साहब, जब बात करते हैं मौजू की, हम देखते हैं कि रमज़ान के अंदर बहुत सारी नेमतें बरकतें उतरती हैं। उन नेमतों और बरकतों में अल्लाह ताला ने इतनी सारी हमारे को नेमतें दी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो नमाज़ छोड़ते हैं, रोज़ा छोड़ते हैं, और ये देखा जाता है कि हर जगह आजकल, क्योंकि रमज़ान में मस्जिदें भर जाती हैं और रमज़ान के बाद जो एक जैसे ही रमज़ान जाते हैं, चांद रात आती है ईद की, उस वक्त के बाद फ़ौरन मस्जिदें खाली हो जाती हैं। तो मस्जिदों को आबाद करना सिर्फ रमज़ान में नहीं है। रमज़ान तो हमारी रूह को दोबारा से, यानी जो बच्चा होता है जिस तरह से वो पैदा होता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं होता, इसी तरह से जो रमज़ान जब आते हैं तो हम अगर तक़वा इख्तियार कर लेते हैं, रमज़ान का मतलब है तक़वा, अगर रमज़ान से हम तक़वा इख्तियार कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी फिर उस बच्चे की तरह हो जाती है, यानी हमारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो रमज़ान का जो महीना है उसका उस तरह से काम नहीं करते, फ़ायदा नहीं उठाते, तो उनके लिए क्या है? जिस हदीस की तरफ आपने इशारा किया वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है बुखारी शरीफ की, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन फ़क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बिल्कुलिया साफ़ फरमा देते हैं। फ़क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, पिछले जितने भी गुनाह हैं, जितनी भी उसकी गलतियां हैं, सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, साफ़ फरमा देते हैं। और जब वो साफ़ हो जाता है तो जैसे माँ के पेट से पैदा शुदा बच्चा, उस पर कोई मुतालबा नहीं, कोई मुआख़ज़ा नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई किसी तरीके की पकड़ नहीं, बिल्कुल ये बंदा भी वैसा ही हो जाता है पाक साफ़ होकर अल्लाह के यहाँ, कि अब उससे कोई मुआख़ज़ा, कोई मुतालबा या कोई लेन देन वाला मसला नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई हुकूकुल इबाद वाला मामला है तो वो तो बग़ैर अदा किए माफ़ नहीं होगा, लेकिन हुकूकुल्लाह वाला मामला है, अल्लाह माफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अगर वक्त मिला है। कॉलर है हमारे साथ, वकील साहब हैं। जी वकील साहब, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये लाइन कनेक्ट मत करना, जरा थोड़ा मुफ्ती साहब से सवाल मेरा जी वैसा है, मुफ्ती लाइन साहब कनेक्ट आपको मत सुन करना। रहे हैं, आप अपना सवाल बताइए। सवाल ये है मुफ्ती साहब कि हमारी मस्जिद में जो नमाज तरावी हो रही है, कि जो हाफिज साहब हैं यानी मौज़िन, वो तो किसी दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए हैं। अब इत्तेफाक से मैं पीछे खड़ा हो रहा हूँ, बिल्कुल इमाम के पीछे, इमाम दूसरे मस्जिद के आए हैं, तो तरावी होते में इत्तेफाक से उन्हें अगर रिया खारिज हो जाए, हुई नहीं है, हो जाए, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा? मैं उनके पीछे हूँ बिल्कुल, अगर मैं पूरी करूंगा वो, अगर मुझे आती भी नहीं है वो सूरत, क्योंकि मैं तो कुरान हाफिज तो हूँ नहीं, मैं थोड़ी ही सूरत याद है, तो मैं उस नमाज को पूरा करके वो तरावी फिर से दूसरा जब 2 रकात पढ़ी जाएंगी या क्या होगा अगर रिया खारिज हो जाए? इस बारे में बात करना। ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए, इस शक्ल में ये करेंगे कि जैसे ही री खारिज हो फ़ौरन नमाज आप वहीं छोड़ देंगे और वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। भले ही आप इमाम के बिल्कुल पीछे हैं, लेकिन आप नमाजियों के सामने से निकलते हुए एक साइड हो जाएंगे और उसके बाद बाहर निकल जाएंगे, वज़ू करेंगे, वज़ू करने के बाद आकर के नमाज में शरीक हो जाएंगे।
اگر وضو خانہ ایسی جگہ ہے کہ مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے آپ وضو کر سکتے ہیں تو پھر وضو کر کے آپ جہاں امام کو آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے نماز شروع کر کے امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. اس میں قرات نہیں کریں گے آپ, اور اسی طریقے سے آپ وہ نہیں کریں گے, بس رکوع سجدہ کریں گے, قیام کریں گے, جتنا بھی بیچ کا حصہ چھوٹ گیا ہے اس کو پورا کریں گے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے, اور آپ امام کے ساتھ ہی نماز مکمل کر لیں گے. اور اگر آپ کو وضو کے لیے نماز مسجد کے لیے باہر جانا پڑ رہا ہے, جہاں جو مسجد کی حدود ہیں سجدہ گاہ کی, اس سے باہر وضو خانہ اس سے متصل نہیں ہے بلکہ کچھ فاصلے پر ہے, تو پھر آپ وضو کر کے آئیں گے اور نئے سرے سے نیت باندھ لیں گے جہاں بھی جگہ ملے گی, اور پھر جتنی امام کے ساتھ مل جائے ٹھیک ہے, باقی آپ وہ بعد میں پوری کر لیں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد. جی ایک کالر ہمارے ساتھ امجد ہیں. جی امجد اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال کیا ہے تو ابھی ایک کٹنگ ہے ایسے جیسے کہ عجیب کٹنگ کرا کر وہ آ رہے ہیں نمازوں کو, وہاں پر ان کی عمر چھوٹی عمر ہے, کبھی 20 سال کی عمر بھی رہتی ہے, 35-40 سال کی عمر تک کی اتنی کی ایج کی آدمی تھی, ایک وہ کوئی ہنی سنگھ کہتے ہیں, اس طرح کی کٹنگ کراتے ہیں. ہم آپ کا سوال نہیں سمجھ پائے, آپ تسلی سے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہاں جی وہی بول رہا ہوں, کٹنگ جو ایسے فٹنگ کرا کر آتے ہیں, نہ سر پر ٹوپی رہتی ہے کچھ بھی نہیں, اسی طرح سے آگے نماز پڑھتے ہیں. وہ میرا یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال نماز ادا کرتے ہیں کون, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ تسلی سے آرام سے بتائیے. ہاں نمازوں کو جو آتے ہیں نا کٹنگ, ایک عجیب کٹنگ کرا کر رہتے ہیں, بال کٹنگ کرا کے لوگ, ہاں جی بال زیادہ رہتے ہیں, ادھر کم رہتے ہیں, کہ عجیب رہتے ہیں وہ سر پر ان کے بال ہے, اور نہ سر پر ٹوپی رہتی ہے کچھ بھی نہیں, اسی طرح سے نمازیں گاتے ہیں. اور 40-35 سال کی ان کی عمر رہتی ہے, انہوں بھی اس طرح کا کرا کر رہتے ہیں. تو آپ کو کسی سے کیا مطلب, کوئی اگر کہیں کٹنگ کرا رہا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ ہاں نہیں, لیکن وہ ایک عجیب رہتی ہے وہ کٹنگ کا, تو ادھر تھوڑا پورا بیچ میں بال زیادہ رہتے ہیں, ادھر کم رہتے ہیں, ادھر نہیں رہتے, اسی طرح کی کٹنگ کراتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بول رہا ہوں میں. میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال میرا کیا ہے تو ادھر یہاں پر اسٹیری کرا رہے ہیں 5 سال سے. ہلو جی سن رہے ہیں, آپ سوال بتائیے. 5 سال سے ادھر اسٹیری کرا رہے ہیں, لیکن اسٹیری کے وقت مغرب کی نماز کے وقت وہ کیا کرتے ہیں, بہت سے لوگ چھپ کر کھڑے رہتے ہیں, نہ نمازوں کو آتے ہی نہیں, وہاں دعا بھی نہیں ہوتی, ایک دم دعا سے اٹھ کر بھاگتے ہیں نمازوں پر افطاری کے لیے, نماز بھی نہیں پڑھتے. اس طرح سے سب عمل چل رہا ہے یہاں پر. بہت افسوس ہو رہا ہے یہاں پر, یہاں تک کہ وہ چھپ کر بیٹھے رہتے ہیں, عمر بھی ان کی سب 35 سال 30 سال 40 سال کی عمر بھی رہتی ہے وہ. ٹھیک ہے, آپ ٹی وی پہ جواب سنیے. جی مفتی صاحب, جہاں تک ان کا پہلے سوال کے تعلق سے تھا کہ کوئی کٹنگ کرا کے مسجد میں کوئی کیسی آ رہا ہے, کوئی کیسی آ رہا ہے, تو وہ تو اس کا پرسنل ہے, وہ کیسے بھی آئے. اب سب سے بڑی بات کہ وہ مسجد آ رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر وہ کچھ بھی کرے باہر تو اس سے کیا مطلب ہمیں, لیکن وہ شخص مسجد آ رہا ہے, اللہ اسے ہدایت دے رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو شاید یہ چیزیں بھی ختم کر دے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے, اس میں 2 مسئلے الگ الگ بن جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس طرح کی کٹنگ کرانا ٹھیک ہے یا نہیں. اگر ان کا یہ سوال ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا. جی ہاں, لیکن یہ اس طرح کٹنگ کرا کر کے مسجد میں آ رہا ہے, تو مسجد میں آنا تو سب کے لیے ہے, اور مسجد میں نہیں آنا تو گناہ ہے. کم سے کم وہ آ رہا ہے جیسے بھی آ رہا ہے, تو اس پر تو تنقید بالکل نہ کرے. میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ کسی ایک گناہ کو کسی دوسری عبادت کے ساتھ خلط ملط نہ کرے. اگر کوئی آدمی ایک گناہ کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے, تو اس کی عبادت کو ٹارگیٹ نہ بنائے. اس کا گناہ ہے, گناہ کی بات کریں. تو یہاں معاملہ ٹھیک ہے کہ کچھ بال چھوٹے کرا لیے, کچھ بڑے رکھ لیے, اور اس طرح کی کٹنگ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ انہوں نے گناہ کیا. لیکن بہرحال اگر وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, استقبال ہے, ویلکم ہے, مسجد میں آئے, اللہ کی عبادت کریں. کیا معلوم اس مسجد میں آنے کی وجہ سے انہیں ہدایت مل جائے اور وہ صحیح راہ پر آ جائیں. امام صاحب کی کوئی بات انہیں ایسی پسند آ جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بتائی ہو, کوئی بھی بات ہے, تو بہرحال وہ صحیح راہ پر آ سکتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے. ہاں پیار محبت سے امام صاحب دعوت دیں کہ بھائی کس طرح کی کٹنگ ہونی چاہیے, کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. جی دوسرا سوال افطاری کے تعلق سے ہے ان کا. تو دیکھیں, افطاری تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو وہ چھت پہ کھڑے رہتے ہیں یا اس طرح کھڑے رہتے ہیں, بھائی خدا رہا, میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں اور اب بھی کہوں گا کہ جو کوئی عمل کر رہا ہے آپ انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. اپنے روزوں کو ان لوگوں کی وہ کر کے آپ خراب نہ کریں. آپ اچھا عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے,
حالانکہ ان کا یہ عمل غلط ہے، اور یہ تو ہماری قوم کا عالم ہی آج کل بن چکا ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، باقی مارکیٹ میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اسلامی حکومت ہو تو ان لوگوں کے لیے سزا بھی مقرر ہے، لیکن بہرحال جو وہ کر رہے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑے، آپ اپنے آپ کو دوست کریں، جتنی دعوت دے سکتے ہیں دعوت دیں، اللہ انشاءاللہ معاشرے میں بہتری کرے گا۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا کہ آپ دعوت کا کام کریں اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور اللہ بے شک سننے والا ہے۔ بے شک۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، تسلیم ہے اڑیسہ سے۔ جی تسلیم، اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ ہاں ہمارا سوال ہے مفتی صاحب سے، جو ہم کو کوئی روپیہ دے رکھنے کے لیے، جی، تو اس کے اوپر جو دینے والے کا زکوٰۃ ہے، فرض ہے؟ کسی نے ہم کو آپ کو رکھنے روپیہ دیا ہے ہاں، رکھنے کے لیے۔ اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھنے کے لیے؟ ہاں، جی تو وہ جو دینے والے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب، جی زکوٰۃ انہی پر ہوگی، آپ کے پاس تو وہ امانت رکھا ہے تو آپ کے اوپر تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ تو جن کا روپیہ ہے انہی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور انہوں نے امانت کے طور پر رکھ رکھا ہے، کسی کو دے رکھا ہے، تو بہرحال اس کی زکوٰۃ ان کے اوپر بنے گی اور دینی پڑے گی۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، تبسم صاحبہ ہیں۔ جی اپنا سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ جی میرا سوال ہے، جیسے امام کے پیچھے لیڈیز نماز ادا کرتی ہے، جی تو لیڈیزوں کو مطلب جیسے ثنا پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف اور مطلب جیسے کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یا صرف ثنا ہی پڑھنا ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال ہے میرا، کیا جیسے فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں سجدہ آ گئے، قرآن شریف کا سجدہ کرنا ہے، تو پھر وہ سجدہ کرنا جائز ہے کیا بعد میں کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، آپ ٹی وی پہ جواب سنیے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں سجدہ تلاوت عصر کے وقت، فجر کے وقت کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ صرف سورج نکلتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے اور زوال کے وقت، یہ 3 وقت ہیں کہ جس وقت سجدہ منع ہے، باقی اس کے علاوہ جن اوقات میں نفل منع ہے ان اوقات میں بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ جی رہا معاملہ آپ کے پہلے سوال کا، تو امام کے پیچھے کوئی بھی مقتدی ہو، اسے صرف ثنا پڑھنا ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، انتقال کی تکبیرات کہنی ہے، باقی قرات نہیں کرنی، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا یہ اسے نہیں کرنا۔ جب تشہد میں ہوں گے تو التحیات، درود شریف، دعائے معطورہ وغیرہ پڑھنا ہے، باقی قرات مقتدی کو نہیں کرنی، بس امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، محمد انصاری ہیں۔ جی اپنا سوال بتائیے۔ محمد الیاس شایان پور۔ جی اپنا سوال بتائیے، معذرت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے، رمضانوں میں شیپ بنانا چاہیے، اور کیا صحابہ اکرام بغیر شیپ کے رہتے تھے؟ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو صرف پانی پر، صرف کھجور پر جو میسر ہوتا تھا اس پر کر لیتے تھے، بعض مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بعض مرتبہ روٹی سے جیسا موقع ہوتا تھا ویسا اختیار کر لیا کرتے تھے۔ جہاں تک شیخ بنانا یا شیر بنانا یا اس طرح کی چیزیں، شربت وغیرہ، یہ تمام کے تمام کوئی لازمی نہیں ہے، بنا لیں آپ کی مرضی، لیکن اس سے کوئی ضروری نہ سمجھا جائے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ، ریاض ہیں۔ جی ریاض اپنا سوال بتائیے۔ ہلو، جی اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے کہ لیڈیز جو گھر میں تراویح پڑھتی ہیں تو ان کو اکیلے پڑھنا چاہیے یا بہت ساری لیڈیز کو اکٹھا کر کے پڑھنا چاہیے؟ اور کتنی لیڈیز ہوتی ہیں کہ مسجد جا کے بھی پڑھتی ہیں، تو کیا مسجد جانا پڑھنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، جی مفتی صاحب۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ عورت کا مسجد جانا ناجائز یا حرام نہیں ہے، ہاں فتنے کا اندیشہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنا پر عورت کی نماز گھر میں زیادہ افضل اور زیادہ ثواب کی بات ہے، تو اگر مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھ رہی تو کوئی اس کے اندر مذائقہ ہے ہی نہیں۔ جہاں تک گھر کا معاملہ ہے تو عورتوں کی جماعت تو نہیں ہوگی، ہاں مرد اگر امام ہے تو پھر اس کے پیچھے یہ پڑھ سکتی ہیں، ورنہ اکیلے پڑھنا ہے۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ، ابراہیم ہے۔ جی ابراہیم اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो तो ज़कात वाजिब है, जी लेकिन यहाँ घर में दोनों के पास दोनों का मिला के सासू बहू का दोनों का मिला के 7.5 तोला है, कोई एक के पास 7.5 तोला नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है कि नहीं? ठीक है। ये दोनों के पास चांदी भी है। दोनों के पास चांदी भी है क्या? लगता है इनसे हमारा रब्ता ख़त्म हो गया। जी मुफ्ती साहब। देखिए भाई, एक बात याद रखिए कि मियाँ बीवी का दोनों का मामला अलग अलग होता है, एक साथ नहीं मिलाया जाता। अगर सिर्फ सोना सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है, नकदी बिल्कुल नहीं है, माल तिजारत बिल्कुल नहीं है, तो फिर दोनों के ऊपर ज़कात नहीं है। दोनों का मिलाकर के 7.5 हो रहा तब भी ज़कात नहीं है, क्योंकि अलग अलग देखा जाएगा किसके पास कितना है, तो अलग अलग दोनों के पास 7.5 नहीं बनता। लेकिन अगर कुछ चांदी भी है उसके साथ, या उसके साथ कुछ नकदी है, या उसके साथ कुछ माल तिजारत है, तो फिर दोनों के ऊपर ज़कात बनेगी। क्योंकि अगर किसी के पास 2 तोला सोना, आधा तोला चांदी भी है, तो वो मिला करके 52.5 तोला चांदी का निसाब बन जाता है, इसलिए उस पर ज़कात होगी। तो अगर चांदी भी साथ में है दोनों के, या नकदी भी है, तो फिर दोनों पर ज़कात होगी। जी कॉलर हमारे साथ मोहम्मद अली हैं। जी अली साहब अपना सवाल बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत हमारा 2 सवाल है। हमको कुरान पढ़ने नहीं आता है, बाकी हम उसको पढ़ते हैं डेली, ठीक है। और हमारे अब्बा जान का तबीयत खराब है, थोड़ा सा उनके लिए दुआ कर दीजिए। हमारा भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए हज़रत। जी जी मुफ्ती साहब। देखिए, दुआ तो करेंगे अल्लाह सेहत अता फरमाए, लेकिन आपने कहा कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ते हैं। जब पढ़ना नहीं आता तो पढ़ते क्या है, ये ज़रा सा समझने की बात है। बहरहाल कुरान का देखना भी इबादत है, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता तो सीख ले भाई। छोटी छोटी सूरतें भी आप सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा भी सीखेंगे, तो साल भर में, 2 साल में, 4 साल में बहुत कुछ सीख लेंगे, इसलिए कोशिश करें। जी एक कॉलर हमारे साथ अंसारी साहब हैं। जी अंसारी साहब अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महाराष्ट्र अंसारी बोल रहे सर। सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम ज़कात देते हैं, तो क्या अपने रिश्तेदारों को किस तरह, जो ज़्यादा परेशान हाल है, उनको दे सकते हैं क्या? और दे सकते हैं तो किस तरह दे सकते हैं कि मतलब उनके दिल पर ठेस नहीं पहुँचना चाहिए? ठीक है जी मुफ्ती ये साहब। सवाल। देखिए भाई, रिश्तेदारों का तो ज़्यादा हक बनता है। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसे हैं वाकई मुस्तहिक़ीन, ज़रूरतमंद, तो फिर उनको ज़कात दे सकते हैं। रिश्तेदारों में मैं आपको बता दूं कि अपनी असल जिनसे हम पैदा हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। अपनी नस्ल जो हमसे पैदा है, जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह, इनको ज़कात नहीं दे सकते। शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। इनके अलावा सारे रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है अगर वो मुस्तहिक़ है तो, बल्कि डबल सवाब मिलेगा, एक सिला रहमी का और दूसरे ज़कात की अदायगी का। जी एक कॉलर हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। जी अपना सवाल बताइए। मुस्तफ़ा साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमसे बात करिए। लगता है इनसे हमारा रब्ता ख़त्म हो गया। एक और कॉलर है हमारे साथ, नज़ीमा है जयपुर से। जी नज़ीमा अपना सवाल बताइए। वसीयत कर दिए, दोबारा अपना सवाल बताइए। दे दिया। मेरे शोहर का मकान था 3 मंजिल का, तो 3 बेटों के नाम कर दिया और आगे का हिस्सा मेरे नाम कर दिया। बाकी हिस्सा मेरा नाम है। तो अब ये बच्चे अपना मकान बेच के और मेरा भी साथ में बेच रहे हैं और मान नहीं रहे, और कहते हैं कि बेच के और हमारे, या तो हमारे सबके नाम करवाओ या बेटियों का नाम करवाओ। तो अभी मेरे पास इतना ही पैसा है कि छोटा सा मकान मिलेगा मुझे 1 कमरा का, और अभी मेरे 3 कमरे बेच के मुझे 1 कमरा खरीदना पड़ेगा। तो मैं बेटियों के नाम अभी पहले जीते जी करवाऊं या बाद में करवाऊं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। और शोहर अभी जिंदा है आपके? जी शोहर अभी जिंदा है? शोहर नहीं है, शोहर खत्म हो गए। शोहर खत्म हुए उससे पहले उन्होंने वसीयत बनाई 3 बेटों की। अच्छा। और वो 3 बेटे मतलब अब परेशानी कर रखी है, और अब ना तो देखभाल मेरी कर रहे हैं, ना मेरे पास खर्च दे रहे हैं, नहीं मेरा कोई इंतजाम है। वो बेटे आपके साथ नहीं रह रहे हैं? 2 कमरे। जी वो बेटे आपके साथ नहीं रह रहे हैं? नहीं, कोई नहीं रहता मेरे साथ। और जो बेटी रह रही है तो उनको भी मार पीट के भगा देते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं बहुत बेबस हो गई हूँ, और 65 साल की मेरी उम्र है, और मैं बीमार भी हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, और ना मैं नमाज पढ़ पाती हूँ इनकी लड़ाई से, ना मैं बैठ पाती हूँ, ना सिपारा पढ़ पाती हूँ। अब मैं क्या कर, जिसको भी कहूँ तो वो मुझसे नाजायज फायदा उठाते हैं कि मुझसे पैसे भी मांगते हैं, कभी कोई क्या, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? तो मेरे हक में कुछ बता दो। ठीक है इंशाल्लाह। मुझे क्या
جی مفتی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے شوہر نے جو وصیت کی، یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جاتی. وصیت تو غیر وارثوں کے حق میں ہوتی ہے، اور وہ بھی تہائی مال کے اندر. تو سب سے پہلی بات تو بیٹیوں کا حق مار کر کے صرف بیٹوں کو دے دیا، یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس کا معاملہ انہیں وہ ہوگا. بہرحال وصیت کر بھی دی تو بھی شریعت کے طور پر اسلام کے اندر تمام وارثوں کا حق اس کے اندر وابستہ ہوگا، یعنی آپ کا بھی اور آپ کے بچوں میں بیٹوں بیٹیوں کا سب کا. وہ نہیں دے رہے تو وہ گنہگار ہوں گے. رہا معاملہ یہ کہ وہ بیچنا چاہ رہے، اب وہ جب آپ مجبور ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنا حصہ الگ کر کے یا اپنا حصہ بیچ کر کے دوسری جگہ لے لیں. باقی اللہ سے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، مہر النساء ہیں. جی مہر النساء، اپنا سوال بتائیے. ہاں سر، ارے سحری کے بعد 10 گھنٹے کے بعد اٹھی کرے تو روزہ نہیں جائے گا؟ 10 گھنٹے کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ٹی وی پہ جواب سنیے. جی مفتی صاحب. دیکھیں بہن، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے 10 گھنٹے کے بعد ہو یا 2 گھنٹے کے بعد ہو. روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر خود بخود آ رہی ہے تو چاہے تھوڑی آئی یا زیادہ، تو اس لیے روزہ باقی ہے، کوئی دقت نہیں ہے. جی سلمہ ہے ہمارے ساتھ تلنگانہ سے. جی سلمہ. نہیں، میں پانی پت سے بول رہے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. میرا یہ سوال تھا مفتی صاحب سے، کیا صاحب بتاتے ہیں جیسے مطلب پڑھ کے بارے میں جس کا دماغ کمزور ہو تو وہ کہتے ہیں 7 بار الحمد للہ کی صورت پڑھنی ہے. جی. تو بادام پہ یا مطلب صحت پہ تو ایک ہی بار پڑھ کے رکھنا ہے، یا جب کھلا بچے کو جب پڑھنی 7 بار، 7 بار ایک ہی بار پڑھنی؟ یہ پوچھنا ایک تو مجھے. جی. اور ایک یہ پوچھنا مفتی صاحب سے، کیا جیسا مطلب ہم کرائے پہ رہتے ہیں، وہاں بہت سارے کمرے ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں ایسا کام میں، تو میں سوچ رہی جب اللہ اپنا گھر دے دے گا، جب بیٹھ جاؤں گا 10 دن کے، میں اب 3 دن کے میں بیٹھ جاتی ہوں، تو لوگ بات کہتے ہیں کہ اب 3 دن کے میں کوئی بیٹھو تو 10 دن کے میں بیٹھو 3 دن کے. من کے جب اللہ اپنا گھر دے دے گا ایک طرف ہو جاؤں گا. اب تو بہت سارے کمرے، لیٹرین باتھ روم سب کی ایک ہی ہے، تو ہم سوچ رہے 3 دن کے میں بیٹھ جائیں گے. اور میرے شوہر جو باہر رہتے ہیں تو ان سے تو میں کبھی کبھی فون پہ بات کر سکتی ہوں، ایسا کام میں بیٹھوں، تو اس بات کو پوچھنا تھا. السلام علیکم. ٹھیک ہے. جی خیر میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے. جی دوسرا سوال. دیکھیں بہن، 3 دن کا اعتکاف بھی نفلی اعتکاف کیا جا سکتا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. سنت اعتکاف 10 دن کا نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں، لوگوں کی کوئی سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 3 دن کا نفلی اعتکاف کر لیں. رہا معاملہ اعتکاف میں بچوں سے بات کرنا، ویسے بہتر تو یہ ہے کہ دنیاوی باتیں زیادہ نہ کریں. بچے باہر ہیں تو 3 دن نہیں بات کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کے بعد کر لیجیے گا. باقی اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی زیادہ ضروری ہے، تو بس دعا سلام یا خاص بات کر لیں بس. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، عبد القادر ہے. جی عبد صاحب، اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں میرا جو سوال ہے، جی پہلے افطار کے وقت میں، جی ہم سن رہے ہیں، افطار کے وقت میں پروردگار پہلے آسمان میں آتے ہیں افطار کے وقت میں. آپ اپنا سوال پورا کریے. لگتا ہے اس وقت آپ لائن پہ نہیں ہیں. جی مفتی صاحب، جہاں تک ان کا سوال سمجھ پائے کہ افطار کے وقت میں کیا اللہ تعالیٰ، دیکھیں افطار کے وقت کی بات نہیں ہے، خاص مواقع پر یا رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلی آسمان دنیا پر ہوتی ہے. جی. اور وہاں سے روز مرہ رمضان کی راتوں میں اور خاص مواقع پر اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے اولاد کا طلبگار کہ اس کو اولاد دی جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق، اولاد، اسی طریقے سے دیگر جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے طلبگار کے لیے پکار لگائی جاتی ہے. بندہ دعا کرے، اللہ قبول فرماتا ہے. جی دیکھیں، یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رمضان ہمیں ملے ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے جو گزشتہ رمضان گئے، اس میں ہمارے بہت سارے رشتہ دار تھے، سب کے ہوتے ہیں، اور وہ اس بار نہیں ہے، یا کوئی ہمارا عزیز و قریب ہے وہ اس بار نہیں ہے ساتھ میں. یہ ہمارے کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملا ہے، یعنی یہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے،
اور اس نعمت کی قدر کرنی ہوگی. یعنی اس مہینے کو ہمیں اس کی پورے مہینے قدر کرنی ہوگی اور اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا. اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے. اگر ہم رمضان کے بعد بھی اپنی پرانی زندگی پہ قائم رہیں گے تو پھر ہمارا رمضان ملنے کا کیا فائدہ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ رمضان کے تعلق سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. فی الحال ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, سلیم صاحب ہیں. جی سلیم صاحب, اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا دو سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک پلاٹ میں جو ہے کسی کے ساتھ میں ہم نے پلاٹ کا کام کیا تھا, اس کے میں پیسے دے دیے تھے جی, تو اس میں سے ابھی بکا ہوا نہیں ہے, تو اس کا جو ہے اس کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے یہ مجھے جاننی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا, آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ پلاٹ لیا تھا یہ بول رہے تھے آپ؟ جی جی. امام صاحب جو ہے وہ رات میں تراویح پڑھاتے ہیں, تو پڑھانے کے بعد میں کبھی اگر جو ہے 10 دن میں ان کو مکمل کرنی تھی تو کبھی 4 پارے پڑھا دیتے ہیں, کبھی 3 پڑھا دیتے ہیں, کبھی 5 پڑھا دیتے ہیں. تو کیا یہ دھوکہ نہیں کرتے کیا امام صاحب؟ ٹھیک, لیکن کتنے دن کی تراویح ہو رہی ہے وہاں؟ 10 دن کی ہے مکمل. 10 دن کی ہے نا. پہلے سوال کے تعلق سے ایک بات یہ تھی کہ وہ پلاٹ آپ نے بنانے کے لیے لیا تھا شرکت میں یا بیچنے کے لیے؟ یہ تھا. کس غرض سے خریدا تھا؟ بکا ہے نہیں پلاٹ. بکا نہیں ہے, لیکن آپ نے بیچنے کے لیے خریدا تھا نا. وہ بکا نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی صاحب. دیکھیے اصل میں بنانے کے لیے اور تجارت کے لیے لینے میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا تھا تو اگر وہ نہیں بکا تو موجودہ جو بھی اس کی قیمت ہے آپ کے حصے کی, اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اگر وہ بک جاتا تو پھر پیسوں کے حساب سے ہوتا, لیکن بکا نہیں ہے تو اسی پلاٹ جو آپ جتنا آپ کے حصے میں آتا ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے. باقی رہا معاملہ امام صاحب کے تعلق سے آپ نے جو سوال کیا ہے, تو اس میں دیکھیے اصل میں 10 دن کا قرآن کریم ہے, تو وہ اسی حساب سے ترتیب سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کسی دن 4 کسی دن 3 اپنی سہولت کے اعتبار سے پڑھ لیتے ہیں. بعض حافظوں کے اگلے پارے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کسی کے پچھلے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, تو کوئی ادھر زیادہ کر دیتا کوئی ادھر, تو اس میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں. تو ورنہ تو 27 کا پڑھیں سہولت سے سکون کا. سید صاحب ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. جی سید صاحب اپنا سوال بتائیے. سید صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ سید صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں اور فون پہ ہم سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام آپ سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں ورنہ ہمیں آپ کی کال کاٹنی پڑے گی. ہاں حضرت, ہمیں پالستینہ کو پیسہ بھیجنا ہو تو کیسا حضرت؟ کہاں پرس بھیجنا ہے؟ پالستینہ کو. ادھر وقت پرابلم چل رہا ہے نا, ادھر سے انڈیا سے ہم مدنی پلی سے پیسہ بھیجنا, کیسا بھیجنا حضرت؟ اس کے لیے مختلف آپ باہر دیکھ سکتے ہیں, ہمیں اس بارے میں جانکاری نہیں ہے. اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, محمد حسین ہیں. جی اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں. آپ ٹی وی پہ بات کریں گے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو جواب دے دیا. آپ ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ میں میرے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. جی. میرے پاس 2 گاڑی ہیں بڑی, اور گاڑی بھی جو ہے وہ کرائے کے اس پہ ہے, اسٹال پہ. جی. ٹی وی کی آواز بند ہے بالکل. آپ ابھی بھی ٹی وی پہ سن رہے ہیں, ہمیں آپ کی کال مجبوراً کاٹنی پڑے گی. جی مفتی صاحب. ناظرین, ہماری تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں تو ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں اور فون پر ہم سے بات کریں. آپ اس طرح سے ٹی وی پہ سنتے ہیں تو اور لوگوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے, 1 گھنٹے میں بھی پروگرام کچھ دیر کا جاتا ہے, اور اس میں جو لوگوں کے خاص سوال ہوتے ہیں وہ سوال رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے نا صدقہ اور یہ ثواب کمانے کی نیت سے ہم پروگرام کرتے ہیں, لیکن آپ اس طرح کا اگر کریں گے کہ ٹی وی کی آواز کو کھول کے رکھیں گے تو دوسرے لوگوں کا جو ہے سوال نہیں آ پائے گا. اس طرح کی کوشش کریں کہ ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں جب آپ کا فون یہاں لگ جائے. جی مفتی صاحب, جب بات کرتے ہیں رمضان کے مہینے کی تقوی کی, تو جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے وقفے سے پہلے کہا کہ لوگ جو ہے اس کو 1 مہینہ تو اچھے سے رہ لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں بالکل اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں, لیکن رمضان کے بعد پھر وہی پرانے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ کیا ہے؟ جو رمضان کی ٹریننگ تھی یا رمضان کا جو مقصد تھا, اس مقصد کو فوت کر دیا ہم نے.
اگر ہماری رمضان کے بعد بھی زندگی نہیں بدلی تو گویا کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو ختم کر دیا، اور اللہ نے جس مقصد سے ہمیں دیا تھا وہ بالکل جو ہے بیکار چلا گیا. جی یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو ایک ٹریننگ تھی تقویٰ کی اسے ہم نے ختم کر دیا، اور ہماری پوری زندگی اسی پہ رہی تو موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں. بالکل، اس لیے زندگی بدلنا ہی ہے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، فرزانہ ہے مہاراشٹر سے. جی فرزانہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال وعلیکم بتائیے. السلام. میری طرف سے آپ کو رمضان مبارک. آمین. آمین. آپ کو بھی. سوال بتائیے. مولوی صاحب سے میں مطلب چند کافی مہینوں سے میں کال ٹرائی کر رہی تھی پر میرا کال نہیں لگ رہا تھا. مطلب میں سنتی رہتی ہوں وہی باتوں پہ پھر عمل کرتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ سوال بتائیے. مطلب میرے 2 سوال ہیں. جی. میرا چھوٹا بھائی ہے 18 سال کا، تو اسے ہے نا خواب میں کافی نظر آتے ہیں. خواب کی تعبیر کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، یہ خواب کا پروگرام نہیں ہے، ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. اگر آپ رمضان کے تعلق سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں. اور لیڈیز اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہے کیا تراویح کی، یا اور کوئی؟ کون سی نماز سے پہلے؟ اذان سے پہلے. اذان سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ بھی سوال سمجھ نہیں آیا. جی میں شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب وقت تو ہو گیا لیکن عشاء کی اذان ابھی نہیں ہوئی. جو سمجھ میں آیا اسی کے مطابق دے دیتے ہیں، واقعی دوبارہ کر لیں. تو اگر اذان نہیں ہوئی ہے اور وقت ہو گیا ہے تو پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے اذان کا انتظار کریں. دوسری بات میں بتا دوں کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے. پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے فرض، اس کے بعد تراویح پڑھیں گے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ظفر علی ہیں. جی ظفر صاحب اپنا سوال بتائیے. ظفر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز آپ نے کھول رکھی ہے. ظفر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ عالیہ ہیں. جی عالیہ صاحبہ اپنا سوال بتائیے. میرا شریر تو اپریتا خوب ہے، اس کے لیے ہم دوا بہت کھاتا ہے. 8 تو 10 دوا دیا ہے، رات کو 5 دوا کھانا، سارا دن میں 2 دوا کھانا. کیا پریشانی ہے؟ اس کے لیے روزہ بسر ہم نہیں رکھا ہے، تو اس کے لیے کیا یہ کرنے کا یہ ہے؟ ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیں بہن، بیماری تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کس وجہ سے آپ دوا کھا رہی ہیں. بہرحال آپ نے کہا کہ دوا کھا رہی ہیں، زیادہ بیماری ہے اس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پا رہی. تو جب آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے اس وقت آپ ان روزوں کی قضا کر لینا. جب بھی آپ تندرست ہو جائیں، 1 سال میں، 2 سال میں، مہینے میں، 6 مہینے میں، اس وقت آپ ان روزوں کی قضا کر لیں جو چھوٹ جائیں گے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ راجستھان سے. جی اپنا سوال بتائیے. ہاں جی. جی اپنا سوال بتائیے. جی ہم سن رہے ہیں. ہلو. جی اپنا سوال بتائیے. ہاں یہ سوال یہ ہے کہ جو یہ زکوٰۃ ہے وہ مدرسے کے بچوں کو یا تعمیر مدرسے میں کیا لگ سکتی ہے کیا؟ جیسے تعمیر مدرسے میں یا مدرسے جس میں بچے پڑھ رہے ہیں ان میں کیا زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیں تعمیر مدرسہ میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ ہاں جو بچے ضرورت مند مستحقین کے بچے پڑھ رہے ہیں مدرسوں کے اندر تو وہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ان بچوں کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ تعمیر میں نہیں دے سکتے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی اپنا سوال بتائیے. ہلو سر. جی سوال بتائیے. ہلو سر، ایک سوال ہے سر، جو رمضان مہینے میں جو پہلا سوال ہے. ہلو سر، وہ کس لیے مکروہ ہوتا سر روزہ؟ آپ سمجھ پائے سب کچھ؟ جی آپ سوال دوبارہ دہرائیے اپنا. ہلو سر. جی مکروہ کس لیے ہوتا سر روزہ؟ روزہ مکروہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے روزہ مکروہ ہوتا ہے کہ نماز وہ روزے کے اندر کچھ اس طرح کا معاملہ کرنا جو روزہ جس سے ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کے اندر مناسب نہیں ہے. جیسے اگر بتی جل رہی ہے اس کا دھواں آپ نے لے لیا جان بوجھ کر کے، خود بخود اگر چلا گیا ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر دھواں لے لیا آپ نے، یا آپ جو ہے کوئی چیز منہ میں لے کر کے کھیل رہے، حلق میں تو نہیں جا رہی وہ لیکن آپ نے منہ میں لے رکھی ہے، یا اور اس طرح کے جو کام ہیں ان کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ عتیق احمد ہے لکھنؤ سے. جی عتیق صاحب اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
मुफ्ती साहब से सवाल हमारा ये है कि अगर किसी शख्स ने अपने मान लीजिए उसका महीने का घर का खर्च 1 लाख रुपए है और उसने 4-5 साल के लिए बैंक में रख रखा है और उससे वो निकाल के अपना हर महीने निकाल लेता है 1 लाख रुपया और उससे घर का खर्च चलता है, तो क्या उस जो पैसा जमा उस पर भी ज़कात होगी जो खर्च के लिए रखा है अपने घरेलू खर्च के लिए? और दूसरा मुफ्ती साहब माजरत के साथ आप बुरा न माने, मतलब आपके पीछे एक पोस्टर लगा है जिसमें एक दोशीरा दिखाई पड़ रही हैं, तो जरा ये कंफ्यूज करता है कि आपकी तरफ निगाह जाती है फिर उधर चली जाती है, फिर आपकी तरफ जाती है फिर उधर चली जाती है, तो इसको अगर आप सुनने आप इसके लिए आप अगर सुनेंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब की जो बात है वो सुन्नी है, तो अगर आप उसको सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल खत्म। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अपना सवाल बताइए। जी सवाल बताइए अपना। वालेकुम सलाम। एक सवाल था जी। शाम को इफ्तार के टाइम पे अजान सुन के इफ्तार करना चाहिए या वक्त के हिसाब से इफ्तार करना चाहिए? ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए, अगर सूरज गुरूब होते ही जैसा कि मामूल में शामिल है आम दिनों में उसी वक्त अजान हो रही है तो फिर अजान पे इफ्तार कर लें। जैसे बाज़ जगह का दस्तूर है कि पहले गोला हो जाता है या सायरन बजता है, उसके बाद फिर अजान कुछ ताख़ीर से होती है, तो फिर यहाँ अजान का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सायरन या गोला जैसा भी हो उससे इफ्तार कर लें। अतीक भाई का जो सवाल था कि किसी ने ज़रूरत के लिए पैसे रखे हैं, भाई देखिए अतीक भाई जो खर्च हो चुके उन पर तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो बाकी है चाहे वो निकाह के लिए रखें, चाहे वो हज के लिए रखें, चाहे अपनी ज़रूरत के लिए रखें, इस टाइम वो बचत में हैं तो उन पर ज़कात होगी। जी कॉलर हमारे साथ ज़फ़र साहब हैं। जी ज़फ़र साहब अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल 2 है सर। एक सवाल तो ये है कि जैसे मुझे कुरान उर्दू नहीं आता है तो क्या मैं उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकता हूँ? ठीक है। और दूसरा सवाल है कि मैंने एक ज़मीन लिया है घर बनाने के लिए, क्या उसका ज़कात होगा? ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए भाई, जो ज़मीन घर बनाने के लिए ली है उस पर ज़कात नहीं है। जहाँ तक पहला सवाल है आपका कि आप ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहते हैं, तो वो तर्जमा पढ़ने का या कुरान करीम का मफ़हूम पढ़ने का सवाब मिलेगा, तिलावत का नहीं। तिलावत के लिए तो अरबी में ही पढ़ना पड़ेगा, अरबी ही सीखनी पड़ेगी, तो तर्जमे का सवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन अरबी भी आपको सीखनी चाहिए ताकि तिलावत का सवाब भी मिल सके। जी कॉलर है हमारे साथ तस्लीम साहिबा हैं। जी तस्लीम साहिबा अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गए साल का ज़कात का पैसा थोड़ा बहुत था 2-3 हज़ार। जी ये साल में दे सकते हैं क्या? ये पहला सवाल। किस में दे सकते हैं? आप दोबारा अपना सवाल दोहराइए। गए साल ज़कात का पैसा निकाल के रखे थे, वो थोड़ा खर्चा करे, थोड़ा ही रख दिए गरीब को देने के लिए। ठीक है। दूसरा सवाल? बच्ची की शादी के दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल, मैं बहुत बीमार रहती हूँ मुफ्ती साहब, हर हमेशा एक में तो एक हमेशा वो मौजतन पूरे सूर्य पढ़ के फूक लेती हूँ, फिर भी हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील भी पढ़ती हूँ, मगर बीमारी कुछ शिफा नहीं है, हर टाइम पूरे दर्दार रहते रहे। ठीक है जी मुफ्ती साहब। पहली बात तो यह है कि ज़कात पिछले साल आपने निकाल कर रखी फिर अदा नहीं कर सके तो उसको अदा करना ज़रूरी है, कर दीजिए, और इस साल की जो नई ज़कात होगी वो भी अदा करनी पड़ेगी। जहाँ तक बीमारी का मामला है तो इलाज करें किसी अच्छे डॉक्टर का। बाकी दुआ के तौर पर सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फलक सूरह नास 7-7 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7-7 मरतबा ये पढ़ करके दम करके पीती रहें, अल्लाह शिफा देगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। एक सरफराज है हमारे साथ। जी सरफराज अपना सवाल बताइए। हमारा रोजे में थूक नहीं सकते हैं। रोजे में थूक नहीं सकते हैं। धूप ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए बेटा, रोज़े के अंदर बार बार थूकना, ये रोज़े में हो या बग़ैर रोज़े के हो, ये अच्छा नहीं है, और थूक को इकट्ठा करके निगलना ये भी मुनासिब नहीं है।
تو اگر تھوک منہ میں آ رہا ہے تو اس کے نگلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اکٹھا تو نہ کریں، لیکن ہم اس وجہ سے تھوکتے رہتے ہیں کہ ہم اندر نہ چلا جائے یہ تھوک کہ روزے میں فرق پڑے گا. تو اگر آپ بغیر اکٹھا کیے منہ میں تھوک آیا اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. باقاعدہ اکٹھا تو نہ کریں، باقی بار بار تھوکنا یہ بھی ایک کراہت سے خالی نہیں ہوتا. جی ایک کالر ہمارے ساتھ سیدہ ہیں. جی سیدہ اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہیلو. جی جی سن رہے ہیں، آپ اپنا سوال بتائیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں جیسے اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں تو مولانا صاحب کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میرا ایک ہی روم ہے. کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 21 سال عمر ہے. جی گھر میں کون کون رہتا ہے ساتھ میں؟ پاپا اور اماں رہتی ہیں بس. ٹھیک ہے. جی صاحب دیکھیں بہن، پھر ایک ہی روم ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ اسی روم میں بیٹھ سکتی ہیں. اگر ممی پاپا ہیں بھی وہ آپ کے محرم ہیں تو ان کے آنے جانے سے آپ تو اپنی عبادت میں لگے رہیں، وہ آتے جاتے رہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے اگر چاہیں تو. جی مفتی صاحب یہاں وقت تو چلا ہے دعا کا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مختصر سے دعا کر دیں. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما. یا اللہ تمام والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، خدمت گار بنا، اطاعت شعار بنا. یا اللہ تمام میاں بیویوں کے درمیان سے جھگڑوں کو دور فرما، محبتوں کو پیدا فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کی قدردانی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ شب قدر بھی عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں آئے، آپ نے ہمارے تمام ناظرین کی رہنمائی کری. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین آج کے اس شمارے میں فی الحال اتنا ہی. اب ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال.